अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। बुर्ज खलीफा दुनिया की अब तक की बुलंद तरीन इमारत है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ है। इसके बाद शंघाई टावर और मक्का क्लॉक टावर का नंबर आता है और ऐसी ही कई बुलंद व बाला इमारात दुनिया में मौजूद हैं। और अब सऊदी अरेबिया में एक और बुलंद व बाला इमारत जिसका नाम जद्दा टावर है वो तामीर की जा रही है और जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये अपनी तवीलुल कामती में बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। ऐसी बुलंदो बाला इमारात को जदीद दौर में स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है और जदीद दौर की ये पहचान भी है। अमेरिका का एक शहर है जो अपनी ऐसी ही बुलंदो बाला इमारात की वजह से मशहूर है और इस शहर को मैनहट्टन कहा जाता है। दौरे जदीद की इन इमारतों की बुलंदी जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तकनीक्स का शाहकार है। इसमें तो किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि दौरे जदीद में अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स ऐसी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ऐसी तवीलुल कामत इमारात को बनाना कतई तौर पर ना तो अजूबा है और ना ही नामुमकिन है। लेकिन अगर हम आज से 2000 साल पहले चले जाएं और 2000 साल पहले हम ऐसी बुलंदो बाला इमारात की बात करें तो यह वाकयातन अजूबा होगा, क्योंकि आज से 2000 साल पहले ना तो साइंस थी और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिनके नतीजे में बुर्ज खलीफा जैसी या जद्दा टावर जैसी बुलंदो बाला इमारात को तामीर किया जा सके। और यकीनी तौर पर वो इमारात जो आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी और किसी टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर बनाई गई थी, इनको हकीकी मानों में अजूबा ही करार दिया जा सकता है। आज के बिहाइंड द सीन्स के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही एक अजूबे की सैर कराना चाहूंगा। हमारे मारूफ जो तारीखी कुतब हैं, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा कुरान करीम और बाइबल में यमन का जिक्र मौजूद है और यमन के जिक्र में मलका सबा का नाम भी आता है। मलका सबा इस वजह से भी मशहूर थी कि उन्होंने पानी को जखीरा करने के लिए टेक्नोलॉजी को बनाया था और आज की मॉडर्न दौर में भी ये जो पानी को जखीरा करने के लिए बंद बनाए जाते हैं, ये मलका सबा की सोच को आज भी अपनाने का एक अहम तरीन इशारा है। इसी हवाले से एक शहर जिसको रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, यह भी यमन में मौजूद है। यमन का दारुल हुकूमत सना के जुनूब में एक सूबा है और इस सूबे का नाम है हज़रमौत। और इस हज़रमौत सूबे में शिबाम नाम का एक कदीम शहर आज भी आबाद है। शिबाम शहर को उसकी बुलंद मीनारों जैसी इमारतों की वजह से मैनहट्टन का लक़ब दिया गया है। यह सदियों पुरानी इमारत हैं और ये स्काई स्क्रैपर्स इमारत हैं। इन इमारत की बुलंदी जो है वो 100 फीट से भी ज़्यादा है। सदियों पहले मशरिक़ वुस्ता में स्काई स्क्रैपर वाला इस शहर को बनाना और आज से हज़ारों साल पहले किसी टेक्नोलॉजी के बगैर ऐसी इमारत बनाना जो कि 5 मंजिला तक हों या जिनकी लंबाई 100 फीट से ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। और हैरानकुन ये भी है कि इस शहर की तामीर में सीमेंट, सरिया, गॉर्डर्स इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। ये मिट्टी से बनी हुई इमारतें हैं। इनके फर्श भी मिट्टी के बने हुए हैं और इनकी छतें भी मिट्टी से बनी हुई हैं और 2000 साल गुजरने के बावजूद भी यह शहर आज भी काबिले रिहाइश और लोग यहां पर 2000 साल गुजरने के बावजूद भी रह रहे हैं। इस शहर की मजमूई आबादी 7000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस कदीम शहर में लगभग 500 इमारत ऐसी हैं जिन्हें हम टावर हाउसेस या बुलंद इमारत कह सकते हैं। ये फल्क बोस इमारतें मुख्तलिफ बुलंदियों की हैं, जिनमें 5 मंजिला इमारतें भी हैं और 11 मंजिला भी। इनमें से बाज़ की बुलंदी, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की, कि 100 फुट से भी ज़्यादा है। ये कदीम सरबफलक इमारतें देखने में दौरे जदीद का अपार्टमेंट हाउस मालूम होती हैं। कमाल की बात यह है कि ये बुलंद इमारतें आज भी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल किए हुए हैं। शिबाम नाम का यह शहर कदीम तिजारती रास्तों पर वाक़या था, जिसकी वजह से यह अफ्रीका, एशिया के दरमियान तिजारत का एक अहम मरकज भी रहा है। यहां से कीमती खुशबुआत, मसाला जात और दीगर अशिया की तिजारत होती थी। इस शहर की माशी अहमियत ने इसे उस वक्त
دنیا کا ایک اہم ترین خطہ بنا دیا تھا، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ خطہ اپنی تعمیراتی سینس کی وجہ سے جینیٹکلی بہت زیادہ انہیریٹڈ ہے۔ ملکہ سبا نے آج سے ہزاروں سال پہلے اگر بند بنانے کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا تھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعمیرات کی جو صنعت ہے آج کل کے ہم دور میں، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا، تعمیرات کے اس دور میں ماضی کی تعمیرات کی جینیٹکس آج بھی ہمیں دور جدید کے اس یمن میں نظر آتی ہیں، اور شبام شہر آج سے ہزاروں سال پہلے اس بات کی ایک زندہ مثال ہے۔ شبام شہر نہ صرف اپنی بلند عمارات بلکہ اپنی ثقافت اور روایات کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہاں پر بسنے والے لوگ دستکاری، روایتی کپڑے اور موسیقی کے دل دادا ہیں۔ اور یہ جو چیزیں جس طرح میں نے آپ کو بتائی نا، کیونکہ اس وقت تو یمن ایک جنگ زدہ علاقہ ہے اور مختلف گروپوں کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے، برے طریقے سے خانہ جنگی کا شکار ہے، لیکن جب یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اس وقت یہاں پر یہ لوگ تھے، یہ موسیقی کے دل دادا تھے، خوشبوات کے دل دادا تھے، اور اپنے جو روایات ہیں اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو عمارتیں ہیں، ماہرین کے مطابق ان عمارات کی تعمیر میں وہی طریقہ استعمال کیا گیا ہوگا جو زمانہ قدیم میں بلند قلعوں، محلات یا اہرام مصر وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوا تھا۔ اگرچہ اہرام مصر بھی عجوبہ ہیں، اور وہ بھی بلند و بالا عمارات میں سے، یا ایک بلند و بالا سٹرکچرز جن کو کہا جا سکتا ہے وہ بھی ہیں، اور وہ اپنی جو تعمیر کی ٹیکنیک ہے اس کے حوالے سے دور جدید میں کی جانے والی تعمیرات سے بہت زیادہ مختلف بھی ہیں۔ اہرام مصر میں بھی کسی دن بیہائنڈ دی سینز کے اوپر بات کریں گے۔ البتہ یہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیوں کی گئیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عمارتیں مقامی آبادی کو حملہ آوروں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اور اس عمارتوں کو بنایا بھی اس ڈیزائن سے گیا تھا کہ اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ عمارتیں ایک ہی بلاک نظر آتی تھی، یعنی ایک ہی عمارت نظر آتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور میں جب کسی بھی شہر پر حملہ کیا جاتا تھا، کسی بھی قلعے پر حملہ کیا جاتا تھا، قلعے سے یاد آیا کہ اس شہر کے ارد گرد بھی ایک فصیل بنائی گئی تھی تاکہ وہ دیوار جو ہے اس شہر کو حملہ آوروں سے محفوظ بنا سکے۔ اسی طرح اس شہر میں جو گزرگاہیں تھیں، جو راستے تھے، جو گلیاں تھیں، جو سڑکیں تھیں، ان کو بھی ایک خاص نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور وہ نقطہ نظر یقینی طور پر ماضی کے گھڑ سواروں سے بچنے کے لیے تھا۔ یہ راستے اس قدر تنگ ہیں کہ یہاں پر ایک ہی گھڑ سوار گزر سکتا ہے، یعنی گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ یہاں پر 2 گھوڑے یا 3 گھوڑے ایک ساتھ نہیں گزر سکتے تھے، اور دفاعی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس شہر کو ڈیزائن کیا گیا تھا، کیونکہ اگر بیرونی حملہ آور کسی بھی وجہ سے دفاعی حصار کو اور دفاعی فصیل کو توڑ کر شہر کے اندر داخل بھی ہو جاتے، تب بھی ان کے لیے ایک ساتھ شہر میں گزرنا ناممکن تھا، اور ایک ایک کر کے اگر یہ گلی سے گزرتے، سڑک سے گزرتے، تو چھت سے ایسے لوگوں کو نشانہ بنانا، یعنی تاک تاک کے تیر مارنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا۔ لہٰذا دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا یہ شہر اسی وجہ سے آج بھی دنیا پر موجود ہے، کیونکہ اس شہر کو ڈیزائن دفاعی نوعیت کے لیے کیا گیا تھا، بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور دفاع کی اس ٹیکنیک کی وجہ سے یہ شہر آج بھی دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے ہوئے ہے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ماضی کی طرح اس شہر میں آج بھی جو زندگی ہے وہ عکس ماضی ہے۔ آج بھی لوگ یہاں پر پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ پرانے دور میں یہاں پر بسنے والے لوگ شور سے اور دور جدید کے ہنگاموں سے دور تھے۔ آج بھی یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ موسیقی کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن شور سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ شہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہا، اور چونکہ مٹی سے بنی ہوئی عمارتیں تھیں، لہٰذا اس کو محفوظ بنانے کے لیے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی ٹیکنالوجیز کو بھی اڈاپٹ کیا گیا۔ گزشتہ چند صدیوں کے دوران
مکانات کی بار بار تعمیر کی گئی اور اس اثر نو تعمیر کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ بارشوں اور ہوا کے باعث کٹاؤ اور بوسیدگی کا عمل یہاں کی عمارات کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ اسی لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں کے مکینوں نے اپنے گھروں کے بیرونی حصوں اور چھتوں پر سیلنٹ کی موٹی موٹی کوٹنگ کروائی۔ سیلنٹ ایک خاص قسم کا سیلنگ مٹیریل ہے جو کسی مسامدار سطح کی سخت کوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے وارنش یا رنگ کے طرح سطح کے اوپر پھیر دیا جاتا ہے، جس سے چھت ٹپکنے اور بوسیدگی سے محفوظ رہتی ہے۔ ویسے بھی اس شہر کے اندر جو ہے نا کچھ وقفے کے بعد تزئین و آرائش کا رواج عام تھا اور آج بھی عام ہی ہے۔ لگ بھگ 20 برس پہلے شبام کا یہ شہر ایک بڑے خطرے سے دوچار ہوتے ہوتے بچا۔ یہ شہر سنسان اور ویران ہونے لگا تھا۔ یہاں کے مکین ایک آسان اور باسہولت زندگی کی تلاش میں شہر جانے لگے تھے۔ عام لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح یہاں سے آبادی کا انخلا ہو رہا ہے، لوگ ہجرت کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ شہر ویران ہو جائے گا اور ویران ہونے کے بعد یہ شہر بھوتوں کے مسکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن پھر عمدہ منصوبہ بندی کی گئی، اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹنے سے بچا لیا گیا۔ یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا اور اس کی اثر نو بحالی کے لیے شہری ترقی کے کئی اہم ترقیاتی پروگرامز لانچ کیے گئے، جس کی وجہ سے یہاں متعدد شہری سہولتیں فراہم کی گئیں، اور جب لوگ اپنے ہی شہر میں ہر طرح کی سہولت سے استفادہ حاصل کرنا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے یہاں سے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج سیاحت شبام نامی اس شہر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس حوالے سے رات کا وقت شبام شہر کو ایک اور ہی دنیا میں بدل دیتا ہے۔ چاندنی میں یہ مٹی کے محل جگمگانے لگتے ہیں اور شہر کی رونقیں دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یا تو وقت رک گیا ہے یا دیکھنے والوں کو بھی ہزاروں سال پہلے لے گیا ہے۔ شبام شہر کی ہر گلی، ہر عمارت کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں کے محلے اور عمارتیں صدیوں پرانی لوک داستانوں کی گواہی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں کے کچھ محل ایسے بھی ہیں جن کو جنات نے بنایا تھا۔ اب یہ بات درست ہے یا غلط، آج کا دور جدید اس کی تصدیق کرنے سے اگرچہ قاصر ہے۔ شبام شہر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہاں آنے والے سیاح اس شہر کی عمارتوں اور ثقافت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ شبام شہر صرف مٹی کی عمارتوں کا شہر نہیں، یہ انسانیت کی عظمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ شہر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری تہذیب اور ثقافت کتنی قیمتی ہے اور اس ثقافت کو کس طرح محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ انسان کا جو ماضی ہے اور ماضی میں انسان کے اجداد کی طرف سے جس تعمیراتی ذہانت کو بروئے کار لایا گیا تھا وہ یقینی طور پر قابل تحسین بھی ہے، اور آج کے دور جدید کے رہنے والوں کی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے بھی بہت کافی ہے، اور شبام شہر بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔